आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं। जी हां, सैयद ऐनुल हसन साहब एक स्कॉलर हैं और एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं। आज एक लेगेसी के साथ वो यहां पे आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम जो बच्चे हैं उनको एक बेहतरीन एजुकेशन मिले, मॉरल एजुकेशन मिले, उनके रूट्स बहुत मजबूत हों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हसन साहब, सबसे पहली बात यह है कि जिस लेगेसी को आप कैरी कर रहे हैं, आपको कहां पे कमी नजर आ रही है, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है वो अभी काफ़ी यंग है, यंग टर्क कहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो खून यंग में होता है वो ओल्ड में नहीं होता। लिहाजा ये कहना कि हम अपनी कमियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ हैं, मेरा ख्याल है कि ये गलत है। जिस तरह का एक्सपेंशन इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है और पिछले वर्षों में हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये इस यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को जो इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि एक इंसान ने एक बार ये सोचा कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, और वो नामे नामी है जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में एक उर्दू यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। इतने उर्दू के बोलने वाले हैं और उनकी एक यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका क़याम अमल में आया और उसके बाद धीरे 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 इसकी बुनियाद जिस तरह पड़ी, इसका एक्सपेंशन हुआ। आज हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं, बहुत सारे ऑफ कैंपसेस हैं। हर स्टेट में कुछ न कुछ हमारा है। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइएगा तो उर्दू से वाबस्ता लोग हर स्टेट में मिलेंगे और वहां वो लोग उर्दू की बुनियाद के ऊपर अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। चाहे वो डिग्री जो है वो +2 की क्यों ना हो। हमारे पास 10th क्लास तक भी स्कूल्स हैं, हमारे पास +2 भी हैं, हमारे पास पॉलिटेक्निक है, हमारे पास बीएड है, टीचर्स ट्रेनिंग है, और हमारे पास कोर कोर्सेज भी हैं। साइंस की फील्ड में भी हम आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास मैनेजमेंट के कोर्स हैं, आईटी के कोर्स हैं? आईटी है, मैनेजमेंट है, आप सोचिए और वो कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ। तो इस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी ने अपने पर जो है वो फैलाए हैं, ऐसा नहीं कि समेटे हैं। और हम इसको सिमटने देने की भरपूर कोशिश में है कि सिमटने ना पाए, ये और फैलता चला जाए। और यकीन जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। अगर आप न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे तो इसमें इसी बात पर जोर है कि आप दूसरे कैंपसेस को अपने कैंपस से जोड़िए। और जब हम अपने कैंपस से दूसरे कैंपसेस को जोड़ना शुरू करेंगे तो आप समझिए कि आने वाले 10 सालों में इस यूनिवर्सिटी को कहां आप पाएंगे। दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ अगर आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वहां भी मौजूद मिलेगी और खड़ी मिलेगी। हसन साहब, मेरा जो सवाल था वो स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था, ये बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछा था। खासतौर पे अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस सेगमेंट में जो एजुकेशन की कमी आई है, मैं उसकी बात कर रहा था। क्यों नहीं, मतलब उस हिसाब से क्यों नहीं एजुकेशन एक्सपैंड हो पाया? बच्चे ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं आए या टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं गए? इसको कोरिलेट करना चाहूंगा मैं मदरसा एजुकेशन के साथ, और मुस्लिम बच्चों के खासतौर पे जो एफ्लुएंट है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं कि आगे पढ़े, देश से बाहर जाए, मुल्क से बाहर जाए, लेकिन बाकी लोगों में क्यों नहीं, ये अवेयरनेस अपने कम्युनिटी में क्यों नहीं आया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अब ये भी कहना ठीक नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं आई। इससे कि हमारे जो कैंपसेस हैं
وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے آس پاس ہیں، اور ہماری ٹیم باقاعدہ وہاں جاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے مدارس کے لوگوں کو، وہ لوگ بھی آمادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک دور تھا جس میں یہ کہتے تھے کہ کوئڈ ایجوکیشن بھی صحیح نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں، ایک روم میں پڑھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر وہ مہم شروع ہوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جس طرح سے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں، کچھ لوگ لیکن ساتھ آتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ بات سامنے آنے لگی ہے کہ بھئی دونوں کی تعلیم بہتر ہے، تعلیم نسواں بھی اور لڑکوں کی تعلیم بھی۔ تو اس حساب سے مولانا آزاد جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں لوگوں کو کنونس کرے کہ آپ ایڈمیشن لیجئے، اور لوگ لے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 80,000 کی تعداد پہنچی ہے تو وہ یوں ہی پہنچ گئی ہے؟ جب موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو، لوگ آئے ہیں، چاہے وہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں ہو یا پھر وہ کیمپس ایجوکیشن میں ہو، ہر طرف جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں لوگ، لوگوں کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے اور کیا چاہتے ہیں؟ پچھلے سے جب نیا ایڈمیشن ہوتا ہے تو پچھلے ایڈمیشن سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے۔ وہ کیوں نظر آتی ہے؟ اس سے کہ موٹیویشن ہو رہا ہے۔ دور سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیے ہم اگر اپنی ڈگریوں کو دینے کے بعد ان کو جاب کے لائق بناتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ اردو کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ نہیں تو آپ کوئڈ کے ایجوکیشن کے فور میں ہیں؟ بالکل، ہمارے یہاں ہے یہ سسٹم کوئڈ ایجوکیشن کا، ہم تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہاں اس کے سارے ملحوظات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فکر آپ کریں کہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، ہمارے یہاں وہ فکریں تو نہیں ہیں۔ اس سے کہ ہمارے یہاں کچھ پابندیاں بھی ہیں جو خود والدین نہیں آمادہ ہوں گے اگر اس طرح کی پابندیوں کو آپ نہیں رکھیں گے تو وہ جو ایک سوشل جو کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان سے ہم نے کوئی کمپرومائز کیا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ برابر سے لڑکیاں اور لڑکے دونوں برابر سے ایک ہی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں تو اس میں دشواری کیا ہے؟ اور میں تو اس کے بالکل فیور میں ہوں۔ لیکن شریعہ لاز کو جو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، افغانستان میں ابھی طالبان حکومت ہوئی ہے، وہاں پہ تو بالکل وہ اگینسٹ ہے کو ایجوکیشن کے۔ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ جو فکر ہے، اس قسم کی فکر ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی اس حدیث سے روگردانی کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اگر صرف مسلمین ہوتا تو ٹھیک تھا، مسلمہ بھی کہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے آپ اپنی لڑکیوں کو بندشوں میں رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی لڑکیوں کو وہی اسی طرح سے اس علم کے حصول کے لیے آپ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ہیں، اور کیا اس میں شک ہے کہ ہندوستان میں ہی نہ جانے کتنی بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر لیڈیز ہیں اور لڑکیاں ہیں، کام کر رہی ہیں، چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، ہر جگہ آپ کو ملیں گے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح کا ماحول ہندوستان کے اندر۔ تو ہم ہندوستان کے ماحول کو دیکھیں یا طالبان کے ماحول کو دیکھیں؟ آپ ہمیں طالبان اگر دکھائیں گے تو ہماری یہاں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گا۔ ان دا لائٹ آف اسلام اگر ہم دیکھیں تو ایک گرل چائلڈ کو ایجوکیٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ بتائیے، آپ جائیے ابھی مسلم کنٹریز کے اندر بھی کس طرح کا ہے، وہ اپنے لباس کو انہوں نے ترک نہیں کیا، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے کیا آپ ایک خاص لباس میں آ کے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس صورت سے جاتی ہیں۔ یا آپ یہ بتائیے کہ فوکس کس چیز کی طرف، ایجوکیشن کی طرف ہے؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پردے میں بھی رہ کے علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن زبردستی کسی کے ساتھ نہ تو علم اس سے چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کو زبردستی علم دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ سے ایک لفظ استعمال کیا تھا موٹیویشن کا۔ ہم ضرور سب کو ترغیب دیں گے، ہم اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ جو لڑکیاں جو نہیں پڑھ پاتی وہ اپنے گھر سے باہر آئیں اور وہ پڑھائی کریں، اور جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ اب تو دیکھیے آپ کی نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر بہت سارے راستے کھلے ہیں۔ راستہ کیا کھلا ہے؟ مان لیجئے 1 سال BA کرنے کے بعد وہ لڑکی نہیں کر پائی، شادی ہو گئی اس کی،
اب وہ اپنے میکے چلی گئی، بھائی بچے ہو گئے، لیکن کبھی تو اس کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی وہ کمپلیٹ کرنی ہے، اس کو ایجوکیشن، وہ دوبارہ آ سکتی ہے، اس کا وہ اکاؤنٹ اپنی جگہ موجود ہے، پھر آئے گی، اس کا نیا اکاؤنٹ کھلے گا، سیکنڈ ایئر کا اکاؤنٹ کھلے گا، تھرڈ ایئر کا کھلے گا، اور اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر نوکری کرنا چاہے تو اس ڈگری کے حوالے سے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے۔ یہ راستے ہمیں کھولنے پڑیں گے، ورنہ ہم پریمیٹیو ایجز میں چلے جائیں گے، وہ دور کے جہاں پر اتنا بڑا ڈسکرمنیشن رکھا گیا کہ گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ بگور کر دو۔ یہ دور وہ نہیں ہے، یہاں موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں گے تو اگر آپ تفاسیر میں بھی جائیں گے، میں قرآن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اگر تفسیریں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ جہاں وہ انگریزی ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہاں یہی آتا ہے سورہ نساء میں کہ مین اینڈ ویمن آر اپیرل ٹو ایچ ادر۔ اپیرل ہمارے ہاں ہے، پورک ہیں، ایک دوسرے کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ پورا کرنے والے ہیں تو آپ کو ڈپرائیو کر سکتے ہیں، ہم ڈپرائیو نہیں کر سکتے، آپ کی بھی اس کے اندر شمولیت لازم ہے۔ حسن صاحب، رہی بات، ہم دوبارہ پھر ایک بار افغانستان کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جس حساب سے جو رجیم قائم کیا گیا اور جس حساب سے امیج خراب کیا گیا اسلام کا ورلڈ اوور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے بہت کام کیا وہاں پہ، وہاں کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کا ایک پہل تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچویشن نارمل ہو پائے گا یا وہ جو امیج جو ڈینٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو پائے گا؟ ہاؤ شوڈ انڈیا ریئیکٹ ٹو دس؟ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دس؟ دیکھیے، ہندوستان نے بہت ساری فیلڈز میں افغانستان کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں جو آپس میں تعلقات تھے، جو ایمبیسی کے ایمبیسی سے، گورنمنٹ کے گورنمنٹ سے، جو آفیشیلز آتے تھے، اکثر اس میں انسٹرومنٹل رہا ہوں کہ جہاں ایمبیسی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آنا جانا یہ سب رہا ہے، وہاں ہم نے پشتو چیئر کے لیے گورنمنٹ نے بڑی رضامندی کے ساتھ پشتو چیئر دی، جس کو ہم نے اسٹیبلش کیا، ان کا کلچرل سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیا یونیورسٹی میں، ان کے ٹیچرز آئے، ہمارے ٹیچرز وہاں گئے، ایکسچینج پروگرام ہوا۔ تو یہ جو ایک طرح کا ہندوستان کے ساتھ جو رابطہ تھا افغانستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے بھی یہ رابطہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے اپنے کوئی اور موٹیو رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کو پیریفیری میں رکھ دینا ہوتا ہے۔ آپ کا موٹیو کیا ہے یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان بھی یہ جاننا چاہے گا کہ افغانستان کی نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے اس کا موٹیو کیا ہے۔ اگر اس کا یہ ہے کہ اسلام کو پھیلائیں گے تو بھائی ہم اس کے اندر ان کے طرح کے اسلام کو پھیلانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ نہیں، ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا اس کو آپ خارج کرتے ہیں بالکل؟ ان کا انٹرپریٹیشن اسلام کا اتنا جتنا کہ ہماری نظر میں بہتر ہے اتنا ہی رہ پائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریوائنڈ ہو چکا ہے، سب کچھ پروگریس جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے نا تاریخ میں، انہوں نے کیا کیا آنے کے بعد۔ میں افغانستان میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے افغانستان کے اندر عورتیں جو ہیں وہ 3 4 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں آئی ہیں۔ کیا وہ افغانستان پھر سے وہی افغانستان بنانا ہے؟ اگر وہ افغانستان بنانا ہے تو پھر تو بھائی کون سے ریلیشنز ہیں؟ ہم ہندوستان کے اندر کتنی عزت کرتے ہیں عورتوں کی، ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، ہر جگہ ان کی بات کرتے ہیں، جہاں بھی ہوتا ہے ہم ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ ہیں۔ ہماری پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کا ڈسکرمنیشن رکھ پائیں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کر لیجیے، ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے جہاں پر آپ بالکل تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں ان کو کوئی رتبہ دینے کا، ان کو کوئی مرتبہ دینے کا، ان کو عزت دینے کی؟ تو ہم دونوں کڑی سے کڑی کیسے ملے گی؟ کہیں نہ کہیں آپ کو کامن پلیٹ فارم ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں ہم آپ کو ایڈجسٹ کر پائیں۔ اگر آپ کی چیزوں کو ہم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، آپ ہمارے بدھا کا اسٹیچو گرا دیجئے اور ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہمارے ہیریٹیج کو بالکل ختم کر رہے ہیں، ہمارے ڈائسپورا کو ختم کر رہے ہیں، تو ہمارے ڈائسپورا آپ ختم کیجئے تو ہم کہاں سے آپ کو بلا لیں گے اپنے پاس؟
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ تو ڈھونڈیے جس سے ہم اپنے رابطے آپ کے بڑھا سکیں آپ کے ساتھ. پچھلی ریجیمز نے جو ہے وہ اس طرح کی صورت اختیار کی تھی کہ جہاں پر انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر ہماری لینگویجز کو بھی انٹروڈیوس کیا تھا. ہماری لینگویجز کی بھی ڈگری ان کو حاصل ہو رہی تھی, ان کے اسٹوڈنٹس کو ہماری ڈگری یہاں حاصل ہو رہی تھی, تو ہمارا ایکسچینج برابر سے چل رہا تھا نا. بھئی ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجے گی, تالی دونوں ہاتھ سے بجیے, چاہے رجیم کوئی بھی آ جائے وہاں پر, مگر اس رجیم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہندوستان سے ہاتھ ملانا ہے تو کس بنیاد پر ہاتھ ملانا ہے. ہندوستان اس بنیاد پر ہاتھ ملانا ہے کہ ہم لے کے اپنے ہاتھ میں بام لے کے اور کہیں گے کہ آپ سے ہم رابطہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کا سلیقہ تو دکھائیے کہ جو اخلاق آپ کے پروفٹ نے پیش کیا تھا. تو کیا طالبان کسی کے پریشر میں ایسا کر رہا ہے یا ان کا اپنا موٹیو ہے؟ دیکھیے, اب یہ سیاست کا آدمی, میں تو سیاسی نہیں ہوں اور پولیٹیکل آدمی بھی اتنا نہیں ہوں, لیکن میں یہ چیزوں کو کم از کم ظاہر ہے کہ اس میں رہتا ہوں, معاشرے میں, اور جو لوگ ہیں ان کے درمیان رہتا ہوں, تو اتنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پورا بلاک بن جاتا ہے. آپ کس کو منع کیجیے گا, جہاں پر جو نگیٹو وے میں میدان جیتنا چاہتے ہیں ان کی تو کمی ہے نہیں. میں اگر نام لوں کسی ملک کا تو وہ اچھا نہیں لگتا نا, لیکن سیاست تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا سیاست ہے. آپ کی سیاست اگر نگیٹو والی ہے, آپ کہیں کہ صاحب ہم ایسے آدمی کو سامنے رکھیں گے جو شیطان ہے اور شیطان سے کہیں گے کہ جنگ جیت لو, تو ہم تو ایسے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتے نا. چلیے ہم سپر پاور کی بات نہیں کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ڈومیسٹک پالیٹکس کی, تو کئی بار یہ چارجز لگتے رہے, سبھی پولیٹیکل پارٹیز پہ چارجز لگتے رہے کہ لوگ جو لیڈرز بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں اس کو بڑا فلیئر اپ کیا جاتا ہے چینلوں میں, اور ایک کمیونل ماحول پیدا کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ڈرٹی واٹر میں کیڑے پنپتے ہیں, اسی طریقے سے ایک ٹینسڈ پولرائزڈ ماحول میں کمیونل پالیٹکس پنپتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلطی لیڈرز کی ہے یا غلطی لوگوں کی ہے جو اس چیز کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے, کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی نگیٹو چیز آتا ہے, وہ کھانا کھاتے ہیں بعد میں پہلے اس کو فارورڈ کرتے ہیں. تو یہ کمی لوگوں کی ہے یا لیڈرز کی ہے؟ لیڈرز تو وہی پروس رہے ہیں جو کھانا چاہتے ہیں لوگ. یہ ایک بہت ہی بلنٹ سوال ہے آپ کے پاس. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے اور بہت تیزی سے چیزیں رن کرتی ہیں, اپنے اپنے گروپ میں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں اس کو. کس کی کمی؟ دیکھیے, کمی اس بات کی ہے کہ آپ کن لوگوں کو سامنے رکھ رہے ہیں. ایک لے مین جس نے علم نہیں سیکھا اور آپ اگر کرسی پہ بٹھا دیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر تو وہ زہر ہی اگلے گا, وہ علم تو دے گا نہیں دوسروں کو. تو تلاش یہ کیجئے کہ جو علم رکھتے ہیں, ایک چیز یاد رکھیے گا, علم اپنے آپ برائیوں کو دھوتا جاتا ہے. جیسے جیسے علم آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے کائیاں چھٹتی جاتی ہیں. یہ علم ہے, اور کوئی واقعی علم حاصل کرنے کے بعد نیچی سطح پہ گرنا پسند نہیں کرے گا. تو یہ تو آپ کا میڈیا ہاؤس عالموں کو ڈھونڈے, لے مین کو ڈھونڈے گی تو جو ہوگا وہ نتیجہ تو سامنے ہے آپ کے. نہیں, تو آپ تو اسٹریٹ وے بالکل میڈیا کو بلیم کر رہے ہیں. میں پولیٹیکل بلیم نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انتخاب میں کہیں کمی ہو سکتی ہے. آپ انتخاب کیجئے ان کا. بہت لوگ ہیں, ہندوستان بہت بڑا ہے, اور ہندوستان کیا دوسرے ملکوں میں میں دیکھ رہا ہوں یہی حالت ہے. جس طرح کے انتخاب ہے, انتخاب اچھا کیجئے, آپ کو اچھا ملے گا. دا کمبینیشن آف پالیٹکس اینڈ ریلیجن از اے ویری ڈیڈلی کاکٹیل. ریلیجن جو ہے وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی آپ کو اس طرح کی, یہ ملوکیت کے ساتھ آ گیا. جب بھی آپ نے ملوکیت شروع کی تو آپ کی وہ چلے گئے, وہ اتحاد جو ریلیجس تھے. یہی ہوا. رسول کے دور میں تو کوئی ملک بنا نہیں, وہ تو 6 7ویں صدی میں پھر ملک کا تصور پیدا ہوا. اب جب ملک کا تصور پیدا ہوا تو حاکموں نے بھی رنگ جمانے شروع کر دیے. ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کہ اگر تم جیت گئے تو غازی, اور اگر شہید ہو گئے, مر گئے اس میں تو شہید ہو گیا. دونوں طرف سے لڈو ہاتھ میں, وہی تو ہو رہا ہے. مگر
कोई भी रिलीजन, अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और बिलखुसूस कहा था हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में टॉलरेंस बहुत है, मिसाल नहीं है हिंदुस्तान की, आप जैसे को हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं मिलेगा। डू यू थिंक सूफीज्म इज द एंटीडोट टू टेररिज्म? ओ यस, 100%। अगर आप सूफीज्म को और भक्ति को, पूरे मूवमेंट्स को देख लीजिए, इसके अंदर संस्कृत जो समन्वय है ना वो पाया जाता है। कहीं कहीं उसमें जो है वो ये शक्ल होती है कि अहम ब्रह्म, हम एक दूसरे के साथ हैं, तसव्वुर जो पैदा होता है यूनिटी का वो वहीं से पैदा होता है। तो क्या इस चीज का, इस एलिमेंट को आपने एजुकेशन में, अपने कोर्स में अपने बच्चों को देने का कोई डेलिबरेट मूव लिया है? पहला काम यही है। देखिए मैं यही कहता हूं, एक गुरु जो है ना, आपको पता है गुरु, गु का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस, रू का मतलब होता है नहीं, उसको मारने वाला। तो जो अंधेरे को खत्म करने वाला हो वो लाइट ही हुई, तो गुरु एक लाइट है। मीडिया भी तो लाइट है, मी और दिया, DIA। देखिए वो आप उसका इंटरप्रिटेशन उससे करें, लेकिन मैं एक परंपरा की बात कर रहा हूं। गुरु और शिष्य एक परंपरा है, ये हिंदुस्तान में है, ये परंपरा और कहीं नजर नहीं आएगी। और गुरु का ट्रांसलेशन भी आप नहीं कर सकते, किसी दूसरी लैंग्वेज में गुरु का कर नहीं सकते। गुरु टीचर नहीं है, गुरु प्रोफेसर नहीं है, गुरु गुरु है। और वो गुरुकुल का तस्वीर जब आप जाएंगे आपको पैदा होगा, तो पता लगेगा कि एक एक एक्ट गुरु का नोटिस होता है, और फिर जब वो अमल नोटिस होने के बाद ढल जाता है शागिर्द में, तो वो शिष्य जो है वो गुरु की जगह लेता है। फिर उसके शागिर्द उसकी जगह, हर चीज। आप अगर क्लासरूम में अपने 1 मिनट लेट पहुंचेंगे तो जो आपका स्टूडेंट है वो 2 मिनट लेट पहुंचेगा। वो है टीचिंग। टीचिंग से हमें ध्यान आया कि जब आप लिखते हैं टीचर, तो उसमें आता है टीच हर, टीच हिम नहीं है। तो महिलाओं को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस हैं, जी, जी, दिमाग के हैं। अगर सिर्फ दिमाग का काम होता तो कुरान दिमाग पर उतरा होता, यहाँ दिल पर नहीं उतरा होता रसूल के। वो जो आयत है जिसको कहते हैं कि मौलाना ने कहा कि सीने खाहम शरहे शरहे असफरा, आलम नशरा लका सदर, सीने को चाक कर दिया। क्या किया, तड़पते थे ना वो, तो रूह का जो है वो तसव्वुर है पूरा। नहीं, हार्ट में भी तो ही है, ही मतलब अल्लाह सुब्हानो तआला, उनका आर्ट, उनका आर्ट, हार्ट वही तो है। ठीक है, दिमाग में तो है नहीं। हाँ, आप अच्छा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसका। वेरी गुड। जी जी जी, ये कमाल के प्रोफेसर हैं, कमाल के टीचर हैं, वाकई ये वाह गुरु हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यू दैट आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ। जब ये बात करते हैं कि जो गुडनेस है उसको स्पिरिट से दूसरे स्पिरिट में ट्रांसफर किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।